इंडिया के ऊपर 8-10 करोड़ लोग बैठे हुए हैं। हर बंदा अपने आप को वहाँ पे जर्नलिस्ट समझता है। जी बदफेली में इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये बड़े ने किया या जवान ने किया, लेकिन मुकामी अवाम ज़्यादती में मरकजी मुलजिम के मुलविस होने से इनकार कर रही थी। हमें ये एहसास है किसी NGO ने इस FIR में डाला है। मानसेरा ज्यादती केस की खबर मीडिया पर वायरल हुई। बाएं बाजू की मीडिया ने इसको मजहबी तबके के खिलाफ प्रोपिगंडे का हथियार बनाया और साथ ही इस समाजी जुर्म को हुकूमती जमात के सोशल मीडिया पेजेस ने बतौर सियासी इल्ज़ाम तराशी का मुंह जोर सिलसिला शुरू किया। तो जूम मीडिया की टीम ने पेशा वाराना जिम्मेदारी का एहसास करते हुए फौरन जाए वकवा पर पहुंचने और हकाइक जानने के लिए मानसेरा का सफ़र शुरू किया। हमारे लिए ये बहुत ही लर्जा देने वाली खबर थी कि एक 10 साला बच्चे के साथ 100 मरतबा ज़्यादती की गई। इससे बढ़कर अफसोसनाक बात यह थी कि ये कुरान करीम पढ़ने वाले बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती और जिस्मानी ज़्यादती का इल्ज़ाम एक उस्ताद पर लग रही थी। हम वहाँ मौके पर मानसेरा के इलाका तनावल के एक छोटे से गाँव ठाकर मेरा जाए वकवा पर पहुँचे। यहाँ बताता चलूँ कि मुतासरा बच्चा जिसका नाम याऊस है, इसका ताल्लुक़ कोहिस्तान से है। इस मदरसा में इसको इसके दीगर रिश्तेदार बच्चों के साथ कारी सैफुर रहमान की सरबराही में इस मदरसे में लाया गया था। गरीब इलाकों में ऐसा रिवाज है कि लोग इलाके के किसी कारी की सरपरस्ती में बच्चे देकर दूसरे शहरों के मदारिस में भेज देते हैं। नाज़रीन कराम, वाक़या से मुताल्लिक जो हमारा आंखों देखा हाल है कैमरे की आंख में महफूज किया है, आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले हम बजाय फरीकैन के गैर जानिबदार मकामी अवाम के पास गए। देखते ही देखते गांव के लोग जमा हो गए। हमने इनसे जानने की कोशिश की तो अहले इलाका का ख्याल था कि कारी शमसुद्दीन को हम बरसों से जानते हैं और वो बेगुनाह हैं। इनका मदरसा से ताल्लुक महज 1 घंटा का था। वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के सिटी टीचर हैं। वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के सिटी टीचर हैं। यहाँ पे वो पार्ट टाइम पे पढ़ाते हैं। पूरे गांव में एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जो कारी शमसुद्दीन की बेगुनाही की गवाही न दे रहा हो। हत्ता के गांव के एक PTI के सपोर्टर ने भी जूम मीडिया को यही सब कुछ बताया। कारी शमसुद्दीन साहब जो है मेरे साथ 10 साल सर्विस की है नौकरी के वाले से। इंतहाई शरीफ इंसान। मेरा इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं PTI से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा जमात इस्लाम जमीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। मदरसा जमीयत का है, मैं PTI का बंदा हूँ। लेकिन मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि इस चीज़ की तहकीकात की जाए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे भी तो पढ़ते हैं। ये सब गांव जो है हमारी बरादरी का है, सब बच्चे हमारे अपने हैं, पढ़ते हैं। अगर इस तरह का कोई मामला होता है, इसकी तहकीकात नहीं होती तो सही मुजरम को सज़ा नहीं होती तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। फिर वो जो बच्चे हैं 2 पुलिस उनका रिमांड क्यों नहीं लेती? हमें बदनाम करती है, हमारे कार साहब को बदनाम करती है, क्यों करती है? ये कारी शमसुद्दीन साहब जो हैं ये नहायत ही शरीफ आदमी हैं। इन पे वैसे ही मीडिया पे ब्लेम लगा है और साथ जो है ये सोशल मीडिया पे मनफी खबरें फैलाई गई हैं। बेसियत मुसलमान में अपना कहता हूँ कि कारी शमसुद्दीन के वाले से मैं अलग उठाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो मस्जिद है या बाज़ार है या गांव में है, गली में है, जिस जगह पे भी, कि वो एक बेहतरीन मुसलमान है और बेहतरीन कारी है और बेहतरीन आलिम दीन का बेटा है। ये कारी साहब के कोई पहले भी इस तरह के कोई मामलात सामने आए हैं कि बच्चों के साथ कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपने बच्चों की तरह पढ़ाते थे। नहीं, इस तरह कोई मामला नहीं था। अपने बच्चों की तरह उनको पढ़ाते थे। तो नाजरीन, ये तो कारी शमसुद्दीन के हवाले से अहले इलाका की बात थी। अब उस दिन बच्चे के साथ क्या हुआ, ऐनी शाहिदीन की बात को भी सुनिए। मदरसे के पास दुकान करता हूँ और जोहर की नमाज़ यहीं पे आके पढ़ता हूँ। जब मैं नमाज़ के लिए आया हूँ तो मदरसे में कोई कारी साहब मौजूद नहीं थे। ना वो सैफुर रहमान जो कोहिस्तानी है वो भी नहीं थे, शुजाउद्दीन साहब भी नहीं थे और शमसुद्दीन साहब भी नहीं थे। मदरसा बिल्कुल खाली था, वो तलब इल्म थे। तो मैं आया हूँ, वो जो बच्चा जिस पे तशद्दुद हुआ है वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या हुआ है, तो वो आगे से उसको कोहिस्तानी में कुछ कह रहा था, मुझे समझ नहीं आई। मैंने बाकी लड़कों को बुला के पूछा तो उन्होंने कहा ये नीचे वज़ू बनाते हुए घेरा है। तो मैंने जब तफ्तीश की सबसे पूछा तो मुझे ये पता चला है कि जो शमसुद्दीन नाम का लड़का है वो बार बार उसको डांट रहा था।
तो मैंने उसको कहा तुम इधर मेरे पास दुकान पे आओ, मैं तुम्हें सर्व वगैरह भी देता हूँ, ला के अपने कपड़े वगैरह धो दो और मतलब पाक होकर नमाज तब पढ़ो। लेकिन वो जो शमसुद्दीन नाम का जो लड़का था वो बार बार उसको अंदर कमरे में बुला के उसको मतलब कभी थप्पड़ मारता है, कभी क्या करता है। तो मैंने ऐसी बात की, ये जो बात हुई ये मैंने शजाउद्दीन साहब को बताई। वो शाम को वापस आए हैं तो उनसे मैंने पूछा कि क्या बना इस चीज़ का, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस बच्चे को कोई एलर्जी है। जिस बच्चे के साथ ये मामला हुआ है उसके साथ क्या हुआ था? कारी साहब ने उसे कुछ कहा था या किसी बच्चे ने उसे मारा है? नहीं, कारी साहब ने उसे कुछ नहीं कहा, बच्चे और मारे। शफीक और शमसुद्दीन नामी 2 लड़के थे कुस्तान के। अच्छा अब्बास, मुझे ये बताया कि ये छोटा बच्चा जो यहूस था, इसके साथ ये मामला किस तरीके से पेश आया? ये बच्चे के ऊपर तशद्दुद करते ना इधर के तालिब इल्म जो थे। क्या नाम तो था उनका? उनका नाम, एक का नाम शमसुद्दीन था और दूसरे का नाम मुझे नहीं आता क्या था। इंतहाई गफलत बरती गई है इस मामले में कि इतला होने के बावजूद बच्चों की सरजनिश नहीं की गई, उन्हें रोका नहीं गया, जिसकी वजह से ये मामला इस हद तक बढ़ गया। एक और यहाँ पे हमारे साथ आलिम दीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मालूम करते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कारी सैफुररहमान साहब कोस्तान के, जिन्होंने ये कोस्तानी बच्चे यहाँ पर लाए थे, उनकी गफलत और लापरवाही है। जब उनको ये पता था कि मोहतमिम मौलाना शजाउद्दीन साहब और शमसुद्दीन साहब कारी साहब जो हैं उनकी वालदा का आंखों का ऑपरेशन है, वो रीढ़ अस्पताल में एडमिट हैं, तो ये क्लास खाली छोड़कर क्यों गए? पहली तो गैर ज़िम्मेदार बात, इनकी ज़िम्मेदारी थी, जो क्लास इनके हवाले थी वो उन्होंने छोड़कर चले गए। अजीब सूरत हाल बन चुकी थी। बच्चे की वायरल होने वाली तस्वीर दिल दहरा रही थी, लेकिन मुकामी अवाम ज्यादती में मरकजी मुलजिम के मुलव्विस होने से इनकार कर रही थी। इसी असना में जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने मकामी उलमा और सियासी ज़ुआमा के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस साबिक सूबाई वजीर हाजी इब्रार के डेरे पर की, जिसमें इन्होंने इस केस में NGOs के मुलव्विस होने का जिक्र किया। हमें ये एहसास है किसी NGO ने इस FIR में डाला है कि 377 का केस बनाने के लिए जरूरी है कि तालिब इल्म की जगह उस्ताद का नाम रखा जाए, मदरसे और मौलवी को बदनाम किया जाए, और साथ साथ ये भी जरूरी है 377 के लिए कि अगर वो तशद्दुद की बात करते हैं तो साथ बदफेली भी लगा दी जाए। अब हमें इस हवाले से भी तजस्सुस हुआ और हमने इसकी तहकीक शुरू कर दी। ये सवाल हमने DPO साहब और DMS साहब से भी पूछा कि इस मामले में NGOs का क्या किरदार है, तो वो इस बात से पहलू तहकीक करते रहे। मजीद हकाइक की खोज में हमने मकामी SHO सदाकत निसार से रब्ता किया, लेकिन वो मुलाकात से गुरेजा रहे। बिलाखिर हमने DPO मानसरा जनाब सादिक साहब से रब्ता किया। इन्होंने बहुत ही तावन किया, न सिर्फ मुलाकात का वक्त दिया बल्कि जूम मीडिया को इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कराया। देखें DPO साहब ने क्या कहा। इस टाइम हमारे साथ DPO साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो DPO साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, और चूँकि इस केस में बहुत बड़ी शख्सियात भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो आप मुझे ज़रा इस बारे में आगाह करें, जो ये केस है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और इसमें जो मेन इशू है वो 10 साल का बच्चा है। तो एक गरीब ख़ानदान के मासूम बच्चे के साथ इस तरह ज़्यादती हो जाना तो हम तमाम लोगों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे छोटे बच्चों के साथ इस तरह की ज़्यादती हो जाती है। तो अभी जहाँ तक इस केस का ओवरऑल ताल्लुक़ है, तो आपके नॉलेज में है इसके ऊपर FIR भी दर्ज हो चुकी हुई है, और इसमें जो मरकज़ी मुलज़िम है वो भी गिरफ़्तार हो चुका है। उस मदरसे का जो इंचार्ज है वो भी पुलिस की हिरासत में है। दीगर वहाँ पे जो सस्पेक्ट थे वो भी पुलिस की हिरासत में है, और इन्वेस्टिगेशन के मरहले में केस दाखिल हो चुका है। सर, इस केस के हवाले से 2 राय पाई जा रही है। नंबर 1 तो ये पाई जा रही है कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, जबकि दूसरी तरफ मेरी भी अहले इलाका से बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि इस बच्चे के ऊपर उसके साथियों ने तशद्दुद किया है। इस बारे में आपकी मालूमात क्या हैं? जी बिल्कुल, केस चूँकि जो इंसिडेंट है ये 23 दिसंबर का है और पुलिस को रिपोर्ट होता है 26 दिसंबर को। दरमियान में 3 दिन का गैप है, और मदरसे का जो इंचार्ज है वो जब उस बच्चे को इलाज मुआवजा के लिए लेके जाता है तो वो उसको एबटाबाद के हस्पताल में ले जाता है। अब असूलन उसको चाहिए था कि वो मनसेहरा के हस्पताल में लेकर आता और इमीडिएटली पुलिस को इतला भी की जाती। अगर तो स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर तशद्दुद किया और जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई तो ये पुलिस का केस बनता था, और मदरसे के मौलवी को चाहिए था कि वो फ़ौरन मकामी पुलिस को इतला करता, बच्चे को मनसेरा के हस्पताल में ले आते और फिर उसकी कानूनी कार्रवाई होती। लेकिन उन्होंने इस फैक्ट्स को छुपाया
اور اس کو منسیرہ کی بجائے ایبٹ آباد ہسپتال میں لے گئے. وہاں جا کے جب انہوں نے اس کا علاج کروانا چاہا تو وہاں کے ڈاکٹر کے ذریعے پھر پولیس کو اور بچے کا جو چچا ہے اس کو اطلاع دی گئی کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو چکی ہے اور اس کے اوپر تشدد بھی ہوا ہے, تو آپ پہنچیں اور اس کے اوپر جو قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. تو وہاں پہ جب بچے کا علاج ہوا اور وہ اپنے ہوش میں آیا اور پھر اس نے جو سٹیٹمنٹ دی تو وہ سٹیٹمنٹ پھر FIR کی شکل اختیار کر گئی. اچھا سر, مجھے اس میں یہ بتائیں کہ جو ابتدائی ڈاکٹر کی رپورٹ ہے تو اس رپورٹ میں کیا یہ بات لکھی گئی ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جی, ابتدائی جو ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, ڈاکٹر کو جب ہم اس طرح کے کیسز ریفر کرتے ہوتے ہیں تو انہوں نے ان کا جو پروسیجر ہے اس پروسیجر کے مطابق انہوں نے اپنی کارروائی کرنی ہوتی ہے. کارروائی ہو جانے کے بعد جو ابتدائی آبزرویشن ہوتی ہے وہ آپ خود بھی ڈاکٹر سے اسٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں, جو میرا تجربہ ہے وہ بھی ہے. تو ابتدائی آبزرویشن میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہوتی ہے کہ جو مریض ان کو پیش کیا گیا ہے اس کے ساتھ کیا کیا وقوع پیش ہو چکا ہے. تو اس میں جو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ابتدائی رپورٹ پولیس کو دی گئی تھی اس میں اس کے ساتھ یہ تشدد, جسمانی تشدد بھی ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو سیکشول ایکٹیویٹی کا معاملہ ہے وہ بھی ہے. اب فردر جائے گا کہ جی کتنی دفعہ ہوا ہے, کس کس نے کیا ہے, وہ پھر تفتیش کے مرحلے میں جب ہم DNA ٹیسٹ لیں گے یا دیگر شواہد اکٹھے کریں گے اور پھر ہم ان کو لیبارٹری میں بھجوائیں گے, وہاں سے پھر رزلٹ آئے گا, پھر رزلٹ کی کراس میچنگ ہوگی, تو اس کے بعد پھر حتمی فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ کون سا ملزم ہے جس نے اس کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا ہے. اچھا سر, یہ سوشل میڈیا پہ ایک بات بہت زیادہ وائرل ہے کہ بچے کے ساتھ 100 سے زیادہ مرتبہ جو ہے زیادتی کی گئی ہے. ایک بات تو یہ کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. دوسرا, کیا یہ بات آپ کی طرف سے کی گئی ہے یا یہ ڈاکٹرز کی جانب سے کی گئی ہے کہ 100 بار کا جو لفظ ہے یہ کہاں سے استعمال کیا گیا؟ جی, اگر میری طرف سے کی گئی ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ ویڈیو کی شکل میں یا آڈیو کی شکل میں موجود ہوتا. ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کی گئی ہوتی تو اس کا بھی یہی جواب ہو سکتا ہے. اب رہی بات سوشل میڈیا کی, سوشل میڈیا کے اوپر 8-10 کروڑ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر بندہ اپنے آپ کو وہاں پہ جرنلسٹ سمجھتا ہے. ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کی عقل تسلیم نہیں کرتی, تو اسی طرح ہماری عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو ملزمان آپ کے قبضے میں ہے, ابھی تک یہ ملزم ہے, یہ مجرم نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک کوئی جرم جو ثابت نہیں ہوا. فار ایگزامپل کہ یہ بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں تو کیونکہ مدرسے کے استاد ہے, استاد ویسے بھی کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں, تو اس سے جو ان کی جو عزت خراب ہوئی ہے, جو ان کا تشخص جو ہے وہ خراب ہوا ہے, تو اس کے خلاف پھر آپ کیا کارروائی کریں گے, اور پھر یہ جو ایک چہرہ خراب ہوا ہے اس کو پھر کس طرح واپس اپنے اصل اس میں لائیں گے دوبارہ شکل میں؟ جی, جو آپ کا نظام ہے اس میں FIR کا درج ہونا, چاہے وہ کسی بے گناہ کے اوپر ہو یا گناہ گار کے اوپر ہو, ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی میں علاقے میں بے عزتی بھی ہوتی ہے اور خاندان کا نام بھی بدنام ہوتا ہے. جہاں تک ملزمان کا لیٹر سٹیج کے اوپر بے گناہ ہو جانا یا فیکٹس کا ادروائز ہو جانا اور پھر ان کی عزت کی جو بحالی کا معاملہ ہے, تو قانون کے اندر اس کا طریقہ کار رکھا ہے کہ جب بھی کوئی مدعی جھوٹی رپورٹ درج کرواتا ہے اور تفتیش کے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ مقدمہ خارج ہوتا ہے اور اس کی رپورٹ جھوٹی ہوتی ہے, تو اس کے خلاف 182 کی کارروائی کرنی ہوتی ہے. اس 182 کی کارروائی میں اسی مدعی کے خلاف FIR درج ہوتی ہے اور پھر عدالت میں پیش کر کے اس کو سزا دلوانی ہوتی ہے. تو جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں آلریڈی طریقہ موجود ہے, تو ہم اس طریقہ کو فالو کریں گے. آپ کی کسٹڈی میں اس ٹائم کتنے ملزمان ہیں اور کتنوں کے اوپر یہ الزام لگا ہوا ہے؟ اس وقت ہمارے پاس جو مرکزی ملزم ہے اس کے علاوہ 4 دیگر ملزمان ہیں جو کہ مشکوک ہیں, اور ان کو ہم نے اریسٹ بھی کر دیا ہوا ہے اور آج ہم عدالت میں ان کو پیش کریں گے, ان کا جسمانی ریمانڈ بھی لیں گے اور ان کے جسم کے نمونے بھی اکٹھے کریں گے جو کہ پھر ہم لیبارٹری میں بھجوائیں گے. سر وہ جو آپ کے کسٹڈی میں 2 بچے ہیں, شفیع اللہ اور اس کے علاوہ شمس الدین, اس کے حوالے سے کچھ آگاہ کیجیے کہ کیونکہ وہ میرے خیال ہے کہ ابھی انڈر 18 ہے. انڈر 18 کے حوالے سے آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھیں گے یا چائلڈ کورٹ اور اس طریقے سے ان کو ڈیل کریں گے؟ اگر تو میل بچہ ہو اور وہ 18 سال سے کم عمر کا ہو تو اس کو ہم اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں. اور چونکہ یہ جو آپ 2 بچوں کی بات کر رہے ہیں, ایک کا نام شمس الدین ہے, اس کی عمر 15 سال ہوگی, اور جو دوسرا ہے اس کا نام شفیق ہے, وہ 16 یا 17 سال اس کی عمر ہوگی.
ان کے اوپر جو بیسک الزام ابھی تک کی ہماری جو ابتدائی تفتیش ہے اس کے مطابق ان کے اوپر ایک الزام تو واضح ہے کہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے اس متاثرہ بچے کو کمرے سے باہر نہیں جانے دینا، اس کو اب ادھر ہی کمرے میں رکھنا ہے، اس کو دوائی دینی ہے، اس کی مرہم پٹی کرنی ہے۔ تو وہ بچہ جب مدرسے سے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا تو یہ جو دونوں بچے تھے یہ اس کو زبردستی روکتے تھے اور اسی روکنے کی حالت میں پھر اس کے اوپر تشدد بھی کرتے تھے۔ یہ تو ہماری ابتدائی رپورٹ کے مطابق اور ابتدائی تفتیش سے یہ والا الزام تو ان کے اوپر آلموسٹ ثابت ہو چکا ہے۔ رہی بات ان بچوں نے اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو وہ اس کے لیے بھی ہم ان کے نمونے لیں گے اور لیبارٹری بھجوائیں گے۔ سر، جو آپ کے کسٹڈی میں قاری شمس الدین ہے، اس کے ساتھ جو آپ نے ابتدائی تفتیش کیا اس سے کیا معلومات آپ حاصل کر چکے ہیں اب تک؟ قاری شمس الدین بچے کی رپورٹ اور اس کے چچا کی سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ اس پورے واقعے کا مین ملزم ہے۔ ملزم چونکہ نامزد ہے اور وہ گرفتار بھی ہے، اب ہم ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ ثابت کریں گے کہ اس کے اوپر الزام سچ ہے یا درست غلط ہے۔ رہی بات ابتدائی پوچھ گچھ تو وہ آج پہلا دن ہے اس کے جسمانی ریمانڈ کا اور ہماری جو تفتیشی ٹیم ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، تو جیسے ہی وہاں سے کوئی رزلٹ آئے گا تو وہ پھر انشاءاللہ صفحہ جو فائل ہے اس کا حصہ بنے گا۔ یہ ملزم جو ہے 3 دن تک رپوش رہا ہے، اس کے بعد کچھ حضرات جو ہے اس میں انوالو ہوئے ہیں، ان کے آپ کے ساتھ کچھ معاہدات ہوئے تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کل پریس کانفرنس کے اندر کہ ہماری باہمی رضامندی ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ ملزم جو کہ بقول ان کے کہ بے گناہ ہے ہم نے ان کے حوالے کیا ہے۔ تو یہ کون سی شرائط ہے جو آپ کے ساتھ رکھی گئی ہے ان کی جانب سے جس کے بعد انہوں نے ان کو آپ کے انڈر کیا ہے؟ میرے ساتھ نہ تو ان شخصیات میں سے کسی کا کوئی رابطہ ہوا، نہ میرے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا، نہ کوئی شرائط رکھی گئیں، اور نہ ہی ہماری جو چھاپہ مار ٹیمیں تھیں وہ اس پوزیشن میں آئیں کہ ان شخصیات کے گھر سے یا ان کی گاڑی سے اس مرکزی ملزم کو ہم گرفتار کر سکتے۔ مرکزی ملزم خود پولیس کو پیش ہوا اور انڈر سرکمسٹانسز ڈیفینیٹلی اس کے گھر والے چونکہ ان کے اوپر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ تم جہاں بھی چھپے ہو وہاں پہ آ جاؤ۔ معاہدہ کوئی نہیں ہوا، کوئی شرائط کی بات نہیں ہوئی۔ اگر کوئی شخصیت اس طرح کی باتیں کر رہی ہے تو میرے خیال میں وہ اس جو افسوسناک واقعہ ہے اس میں سے وہ اپنے کوئی ذاتی مقاصد پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈی پی او مانسیرا، اہل علاقہ اور عینی شاہدین سے معلومات لینے کے بعد ہم ایبٹ آباد کمپلیکس ہاسپٹل آئے، وہاں ہم نے ڈی ایم ایس ڈاکٹر عبد المنان سے ملاقات کی اور ان سے متاثرہ بچے کی حالت جاننے کی کوشش کی۔ ہم موجود ہیں اس ٹائم ایوب میڈیکل کمپلیکس کے اندر اور اس ٹائم ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبد المنان صاحب موجود ہیں جو اس ادارے کے ڈی ایم ایس ہیں۔ ان سے اس بارے میں مکمل تفصیلات جانیں گے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کل جب یہ مریض آپ کے پاس آیا 2-4 دن پہلے تو یہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کی موجودگی میں لایا گیا، تو اس حوالے سے مجھے ذرا تفصیلات سے آگاہ کرے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا ہوا تھا۔ تھینک یو سو مچ مجیب۔ یہ 25 دسمبر کے بعد ہے، جمعرات کو تھرسڈے کو یہ مریض آیا تھا ہاسپٹل میں، چونکہ میری ڈیوٹی ہے میں تھا، پھر وہاں کے جو بچوں کے وارڈ کا ڈاکٹر تھا اس نے مجھے کنٹیکٹ کیا، میں پرسنلی گیا۔ جب میں نے بچے کو دیکھا تو بچے کی کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، بہت کرٹیکل کنڈیشن میں تھا۔ جب اس کے لواحقین سے میں نے اس کے ساتھ چاچا تھا، جب اس سے میں نے ہسٹری لے لی تو ہسٹری نہیں دے رہے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ چھت سے گرا ہے اور جو آنکھوں میں سرخی ہے اس میں ہم نے ڈراپس ڈالے تھے تو ڈراپس کی وجہ سے اس کے آنکھوں میں سرخی ہے۔ بینگ اے ڈاکٹر میں اس کے باتوں سے بالکل مطمئن نہیں تھا، اس لیے کہ جب میں نے بچے کو ایگزامن کیا تو اس ہر جگہ تشدد کے نشانات تھے۔ پھر بینگ اے ڈاکٹر میں تھوڑا سا اور بھی کیوریس ہوا، مجھے اور بھی تجسس ہوا۔ جب میں نے اس کا اور معائنہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس بچے کے ساتھ جنسی تشدد بھی ہوا ہے، تو جنسی تشدد کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بے انتہا جسمانی تشدد بھی ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے جو متعلقہ پولیس تھانہ ہے وہاں کنٹیکٹ کیا، وہاں کے شو سے بات کی، اپنے ڈاکٹر سے بات کی کہ اس کے جو MLC رپورٹ ہے، میڈیکل لیگل رپورٹ ہے وہ تیار کرے، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر DPO صاحب نے، DIG صاحب نے، کمشنر ہزارہ نے، سب نے اس کا نوٹس لے لیا
اور جو ملزم تھے یا جن کے اوپر الزام تھا وہ پکڑے گئے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اس بچے کے آپ نے ایک میڈیکل رپورٹ شائع کی ہے, اس میں کیا یہ واضح طور پہ آپ نے اس کا بچے کا اندرونی معائنہ کیا, اس کے بعد یہ شائع کیا کہ اس بچے کے ساتھ جو ہے جنسی زیادتی کی گئی؟ جی جب میں نے اس کا جسمانی معائنہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ تشدد ہوا ہے, لیکن تشدد کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اشارے مجھے ملے کہ شاید اس کے ساتھ جنسی تشدد بھی, حالانکہ ان کے اپنے اٹینڈنٹ نے ہمیں جنسی تشدد کی ہسٹری نہیں دی تھی. سر آپ نے, میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کر رہا ہوں, اس بات میں تضاد آ رہا ہے, آپ نے کہا شاید, جبکہ میڈیا کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ رپورٹ کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ اس کے ساتھ میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں نے اس کا باہر سے معائنہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید اس بچے کے ساتھ جنسی تشدد بھی ہوا ہے. اس کے بعد بچے کو میں نے اندر سے اس کا معائنہ کیا, اندرونی معائنہ کیا, تو اندرونی معائنہ کے بعد جو میرا ایک شک تھا وہ بالکل یقین میں بدل گیا, اور اس کے ساتھ 100% جنسی زیادتی بھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جسمانی زیادتی بھی, اور بے انتہا ہوئی ہے. اچھا, تو اس کی کوئی تعداد, کوئی اندازہ تعداد سے تو ایسا اچھا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, لیکن معائنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک بار نہیں ہوا نا, ملٹیپل ٹائم, متعدد بار اس کے ساتھ ہوا ہے. سر سوشل میڈیا پہ ایک بات بہت وائرل ہو رہی ہے کہ اس بچے کے ساتھ 100 سے زائد مرتبہ زیادتی. نہیں, 100 سے زیادہ مرتبہ تو خیر نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ ایک سے زیادہ دفعہ ہوا ہے, تو ایک سے زیادہ پر 10 بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ دفعہ 15 بھی ہو سکتا ہے. اور ایک سوشل میڈیا میں ایک اور بھی چیز میں دیکھ رہا تھا کہ جس کے آنکھوں میں سرخی جن سے زیادتی کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کے آنکھوں میں سرخی یا جو خون آیا ہوا ہے یہ جن سے زیادتی کی وجہ سے نہیں ہوئی, یہ جسمانی تشدد کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ بچے کی رپورٹ میڈیکل لی گئی ہے, اس کے بعد جو ملزمان پولیس کی کسٹڈی میں ہیں ان کے کوئی DNA سیمپل لیے گئے؟ جی اس کے جو کپڑے تھے, بلکہ کل میں نے اس کے کپڑے بھی سائن کیے, اس کے اوپر کو خون کے دبے بھی تھے, کچھ اور بھی اس کے اوپر دبے تھے, اور اس سے 2 بال بھی ملے, تو ان بال کو سیل کر کے پولیس کو ہم نے ہینڈ اوور کر دیا. تو ظاہر ہے جو ملزمان ہے ان کے بالوں کا DNA اور جو بال ہے جس کے شلوار سے ملی ہوئی نا ان کا بھی DNA ہو جائے گا, تو اس کے بعد سر یہ آپ نے کون سے جو DNA کے لیے آپ نے سیمپل بھجوائے ہیں, یہ آپ لاہور بھجوائیں گے یا یہ پشاور؟ نہیں, یہ جو فورنزک کا لیب اسلام آباد ہے نا, ادھر ہم بھجوا دیتے ہیں نا اس کے لیے. یہ بچہ ہاسپٹل میں لایا گیا ہے, اس کے اوپر کوئی سیاسی دباؤ, کوئی NGO اس میں شامل ہوئی ہو یا کوئی اس طرح کا آپ کے ساتھ رابطہ ہوا ہو؟ نہیں, ہمارے پاس تو خیر کچھ نہیں ہے. بس ایک چیز کا میں مشکور ہوں, جتنی بھی میڈیا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پلس پولیسنگ ڈپارٹمنٹ کا ہے کہ سب نے نوٹس لے لیا اور اچھے طریقے سے ہاسپٹل کے ساتھ سارے کوآپریٹ بھی کر رہی ہے. اور مور اوور میڈیا کا بھی بہت اچھا رول ہے, سوشل میڈیا پلس پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کی اس بات کو بہت اٹھایا گیا. میں پرسنلی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس کو اتنی کوریج مل جائے گی, اور واقعی اس کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کا ازالہ ہو جائے گا. سر اب تک جو اصل مجرم ہے اس کا تعین نہیں کیا گیا کہ اصل اس کے ساتھ زیادتی کس نے کیا ہے. تو ایک الزام کی بنیاد پہ ایسے شخص کو پکڑنا جس کا بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس نے کیا ہے یا نہیں, کیونکہ جو بھی بات ہے تو DNA کے بعد آئے گی, تو اس کے اوپر اس طریقے سے مذہب کا پگڑی اچارنا, اس بندے کے اوپر اتنی الزامات کی بارش کرنا اور طرح طرح کے القابات سے نوازنا, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ نہیں, میں خود بلکہ ایک رپورٹ شائع بھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر میرے خود بھی ریزرویشن ہے کہ ایسی چیزوں کو مذہب کے ساتھ جوڑنا مناسب بالکل نہیں ہے. اگر ایک میں ڈاکٹر ہوں, اگر ایک میں کوئی غلطی کرتا ہوں, اس کا مطلب نہیں ہے کہ سارے ڈاکٹر کمیونٹی ایسی ہے. یہ میرا انڈیویجول ایکٹ ہے, یہ میرا ایک انفرادی عمل ہے. خیر یہ تو پھر پولیس کی انویسٹیگیشن میں بات کلیئر ہو جائے گی کہ اصلی ملزم کون ہے اور مجرم کون ہے. لیکن چونکہ ہمارے طرف سے جتنا بھی ہو سکتا تھا, ہمیں جو جہاں سے کلوز ملے ہے, بینگ اے ڈاکٹر میں اس بات پہ 100% مجھے یقین ہے کہ بچے کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جسمانی زیادتی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی کہ اصل مجرم کون ہے اور یہ جو گندہ فعل ہے نا یہ کیا کس نے. ٹھیک ہے سر, اصل میں معاملہ اس طرح ہے کہ بہت کریٹیکل ہے. بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, جو زیادتی بھی ہے, اس کی ہم بھی بہت مذمت کرتے ہیں, لیکن آپ یہ بات عوام کے سامنے کلیئر کر دیجئے کہ آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی بندہ نامزد کیا گیا ہے کہ اسی نے کی ہے, یا کوئی بندہ, کوئی بچہ, کوئی بڑا, تاکہ قوم کو یہ بات واضح ہو جائے. کوئی قوم جو ہے نا وہ مجیب بدفعلی میں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بڑے نے کیا یا اس جوان نے کیا. نہیں, اس طرح چونکہ ایز اے ڈاکٹر ظاہر ہے انویسٹیگیشن تو ہمارا کام نہیں ہے اور نہ مجھے اس میں کمنٹ کر سکتا ہوں. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ
اس کے جسمانی اور جنسی تشدد اس کے اوپر ہوا ہے، اس میں کوئی شک ہے نہیں۔ باقی جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے، جو موقع پہ جو ثبوت تھے، جیسے بچے کے کپڑے، اس کے ساتھ 2-3-4 بال تھے، وہ ہم نے پولیس میرے پاس لے کے آئی ہے، میں نے سیل کر کے سائن کر کے وہ پولیس کو ہینڈ اوور کرے۔ ظاہر ہے پھر اس کے بعد باقی انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اصلی مجرم ہے وہ کون ہے۔ ڈی پی او صاحب اور ڈاکٹر صاحب ہر دو نے قاری شمس الدین کے مجرم ہونے کی نفی کی اور کہا ہم نے انہیں نامزد نہیں کیا۔ اب معاملہ بالکل اس کے برعکس نکل آیا، جیسا کہ سوشل میڈیا پر اچھالا جا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ہم پر واقعہ کے پرت کھل رہے تھے، لیکن اس معاملے کو انسانی بنیادوں پر نہیں بلکہ سیاسی اور مفاداتی بنیادوں پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اہل علاقہ اور مقامی سیاسی زعماء جہاں قاری شمس الدین کی بے گناہی کا ثبوت دے رہے تھے، وہی وہ متاثرہ بچے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کر رہے تھے اور حکومت سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ گرفتار ملزمان کا DNA ٹیسٹ کروایا جائے، پھر جو بھی اس زیادتی کا مرتکب ہوا اسے سزا دی جائے۔ حتیٰ کہ قاری شمس الدین کے گھر والے بھی یہی بات کر رہے تھے اور پریس کانفرنس میں بھی مفتی کفایت اللہ نے اسی بات کا پرزور مطالبہ کیا۔ اس تحقیق کے لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ DNA ٹیسٹ کروائے جائے۔ DNA ٹیسٹ کے بغیر ہمیں اطمینان نہیں، ہمیں اس متاثرہ بچہ سے ہمدردی بھی ہے اور اس کے ورثاء سے بھی ہمدردی، ہم اس کے دکھ میں برابر کے شریک، اور اب وہ کیس اس کا نہیں رہا، اب یہ علماء ایکشن کمیٹی کا کیس ہے، ہم اس کو پرسو کریں۔ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے بعد ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم متاثرہ بچے سے ملاقات کریں، لیکن ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ پہلے ہمیں DMS صاحب نے اجازت دے دی، جب ہم وارڈ تک پہنچے تو نامعلوم کال آ گئی کہ بچے سے ملاقات نہیں کروانی، تو ہمیں روک دیا گیا۔ ہم نے بہت احتجاج کیا، لیکن ہماری کوشش بار آور ثابت نہ ہو سکی۔ اس پر ہمیں اہل علاقہ اور مقامی علماء کے NGOs کے ملوث ہونے کے الزام میں کچھ صداقت نظر آنے لگی۔ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچے سے ملاقات کیوں نہیں کرنے دی جا رہی اور اس معاملے کو اتنا سیکریٹ کیوں رکھا جا رہا ہے۔ بچے سے ملاقات کی ناکامی کے بعد کافی تگ و دو کے بعد ہم بچے کے چچا اقبال سے ملے، جو کہ خود ایک طالب علم ہے۔ سنیں ہماری ان سے کیا بات ہوئی۔ میں اس بچے کا چچا محمد اقبال ہوں، میں مظفر آباد میں خود پڑھ رہا ہوں، طالب علم ہوں۔ تو یہاں سے جب میرا بڑا بھائی یہاں پر ہسپتال میں اپنی بیٹی کا علاج کروا رہا تھا، تو ادھر اور اس مدرسے کا جو قاری ہے سیف الرحمن، اس نے میرے بھائی کو اطلاع دی کہ آپ کا بچہ بہت سخت طریقے سے جو ہے وہ بیمار ہے اور اس پر تشدد کیا گیا ہے، اور اس نے لے کر جو ہے میرے بھائی کو حوالہ کر دیا، اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بچے پر کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ تو جب ڈاکٹر صاحب نے اس کا ٹیسٹ کیا، جو کچھ کیا، اس نے ہمیں حقیقت سے آگاہ کیا، اور بعد میں ہمیں جو کچھ پتہ چلا، تو 2 دن گزر چکے تھے، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے۔ چلنے کے بعد ہم نے FIR درج کروایا ہے، اور یہ کیس ابھی جو چل رہا ہے یہی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے FIR جو درج کروائی ہے 2 دن بعد درج کروائی ہے، آپ نے اسی وقت FIR کیوں نہیں درج کروائی؟ یہ معاملات کیا ہے؟ میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اس ٹائم بتانے سے بھی کترا رہے تھے، بتا نہیں رہے تھے کہ بچے کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ ہمارا تو سب سے پہلے خوف ہمیں یہ تھی کہ بچہ بچ نہیں سکتا۔ اس بچے پر اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ اس کا پورا جسم سوج چکا تھا اور وہ اس کا شکل پہچانا نہیں جاتا تھا، اس وجہ سے اس میں لیٹ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیس کے لیٹ ہونے پر دوسری بات یہ ہے کہ کیس لیٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس کو میڈیا پر نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن ہم مجبور ہوئے کہ ہم کسی دوسرے آدمی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ نہ پیش آئے، اس وجہ سے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہم نے اس کیس کو آگے چلائے، میڈیا پر چلائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اس واقعے کو میڈیا کے اوپر نہیں لانا چاہ رہے تھے؟ ہمارے علاقے کی بے عزتی ہے، ہمارے اپنی بے عزتی ہے، اور اس بچے کو بڑا ہونا ہے، پھر اس پر جو تانے لگیں گے ہمارے لیے جینا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے ہم
جو ہے اس کو میڈیا پر نہیں لانا چاہتے تھے۔ انتہائی یہ جہالت والی بات ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، بچے کے ساتھ ظلم بھی ہوا، زیادتی بھی ہوا، ہم بھی اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچہ یعوز جو ہے، اس کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے؟ اس بچے نے آپ کو کچھ بتایا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس کے اوپر صرف تشدد کیا گیا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے؟ کیا بات بتائی ہے اس بچے نے آپ کو؟ بچے نے بتایا جی کہ اس پہلے دن وہ ایڈمٹ ہوا ہے، اسی رات مجھے خبر پتہ چلی ہے کہ بچہ اسپتال میں داخل ہے۔ تو جب میں یہاں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا تو بچے کی حالت بہت بری تھی۔ پھر بھی میں نے کوشش کر کے مجھے یقین نہیں تھا کہ بچہ بچ جائے گا، لیکن اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے میں نے اس کے منہ سے اپنے کان لگا کر پوچھا کہ آپ کو کس نے مارا ہے؟ اس نے بولا ہے محتمم کا بھائی قاری شمس الدین نے میرے اوپر تشدد کی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو قاری کا لفظ آپ بول رہے ہیں، کیا اس نے یہ لفظ بولا ہے کہ قاری شمس الدین؟ بالکل یہی لفظ بولا ہے، اور اتنا بھی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ محتمم کا جو بھائی ہے، اس کا محتمم کا بھائی قاری شمس الدین نے میرے اوپر جو ہے 2 دن میرے اوپر تشدد کی ہے، اور پھر مجھے میڈیسن دے دی گئی، مجھے گولیاں کھلائی گئی، جس پر مغرب کو کھلاتے تھے تو دوسرے دن صبح 12 بجے تک میں سویا رہتا۔ آگے مجھے پتہ نہیں ہے، اس کا یہی باتیں مجھے یاد ہے اور اسی نے یہی بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس بچے نے کچھ یہ بتایا کہ اس کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں پہ کسی اور بچے نے کسی کو بتایا ہو، یا یہ واقعہ کس طریقے سے، یعنی کہ بچے کو 2-3 دن تک رکھا گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ معاملہ کیا ہے؟ تھوڑا سا مجھے بتائیں نا۔ اچھا، بچے کا کہنا یہ ہے عصر کے بعد جب بچوں کی چھٹی ہوتی تھی، طالب علموں کی چھٹی ہوتی تھی، عصر کے بعد مجھے مسجد کے اندر لے کر اس نے میرا کوٹ اتارا، اس نے میرے جیکٹ اتارنے کے بعد مجھے ڈنڈے کے ساتھ مارا ہے، اور میرے سر پہ جب مارا ہے تو مجھے چکر آنے لگے، اور پھر وہ اس دن سے بیمار ہوا ہے، دوسرے دن بھی مارا ہے، دوسرے دن سے وہ بیمار رہا۔ بیمار ہونے کے بعد کہتا ہے مجھے گولیاں کھلاتے تھے، میں سویا رہتا، کم از کم وہ 5 دن اسی کنڈیشن میں رہے۔ جب یہاں سے قاری سیف الرحمان اپنے دادے کے علاج کو مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں جب پہنچا تو اس نے دیکھا تو بچے کے بچنے کا بالکل چانس ختم تھی، اور اس نے فوراً وہیں سے بچے کو بٹھا کر گاڑی پر بٹھا کر میرے بھائی کو اطلاع دی کہ بچہ پر تشدد کیا گیا ہے اور بچہ انتہائی خطرناک حالت میں، آپ کسی بھی طریقے سے پہنچے۔ تو منصرہ میں میرا دوسرا بھائی تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے فوراً جو ہے ایک گاڑی کو لے کر گاڑی میں بچے کو بٹھا کر فوراً کمپلیکس میں پہنچا دیا گیا، اور اس کے یہ علاج ابھی بھی جاری ہے۔ اچھا، قاری سیف الرحمان جب آپ کے پاس آئے یا آپ ان کے پاس گئے تو قاری سیف الرحمان کی آپ کی بچے کے حوالے سے کیا بات ہوئی؟ قاری سیف الرحمان نے آپ کو کیا بتایا کہ بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ قاری سیف الرحمان سے ہماری شروع میں ہماری بات یہ ہوا کہ بچے پر تشدد کیا گیا ہے اور بچے کی حالت بہت خراب ہے۔ اس پر جو ہے وہ خود بھی یہاں تک آیا ہے، منصیرہ سے یہاں تک آنے کے بعد اسی رات وہ واپس چلے گئے مدرسے میں۔ جانے کے بعد اس کے بعد ہماری فون پہ رابطہ ہوتی رہی۔ بعد میں سیف الرحمان، قاری سیف الرحمان اور ساتھ 2 بچے ہیں، وہ تو شفیع اللہ اور شمس الدین، اور دوسرے کا نام مجھے یاد نہیں ہے، چھوٹا بھائی۔ 2 ان بچوں سمیت ایک قاری سیف الرحمان، ان کو بھی اٹھایا گیا ہے۔ ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے، حالانکہ وہ بھی ہمارے گاؤں کے ہیں، ان کا بالکل قصور نہیں ہے، ان کا بالکل چھوٹے بچے۔ اچھا، جس پر یہ تانے دے رہے ہیں کہ قاری شمس الدین کے بجائے طالب علم شمس الدین پر یہ کیس ڈالنا چاہتے ہیں، وہ بچہ اس بچے سے زیادہ نہیں، بڑا نہیں ہے، مطلب 9 سال کا ہوگا یا 10 سال کا ہوگا۔ میں نے ان کے والدین سے بھی پوچھا ہے، پوچھ کر میں نے بولا کہ آپ کے بچے کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا 9 سال ہوں گے، غالباً 9 سال، اور یہ میرے بچے سے بڑا نہیں ہے یا اس سے بڑا نہیں ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب آپ نے یہ FIR کروائی ہے تو کیا آپ کے اوپر کوئی دباؤ بھی ڈالا گیا ہے کہ آپ زبردستی اس میں زیادتی کیس کے بارے میں لکھوائے، یا آپ اس میں یہ بات خود سے ایڈ کریں، یا کوئی اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہو، کسی نے آپ کو کہا ہو؟ نہیں، بالکل کسی نے ہمیں نہیں کہا ہے، اور اسی طرح جو ہے کسی کے ساتھ یہ بھی نہیں ہوا ہے کہ یہ کیس درج مت کرو یا کرو، اس طرح کوئی معاملہ پیش نہیں آیا ہے۔ یہ ہم نے اپنے سوچ سمجھ کر دوسرے دن جب میڈیکل رپورٹ ہمارے سامنے آئی تو ہمیں پتہ چلا ہے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہونے کے بعد پھر ہم نے جو ہے خود اپنی مرضی سے کیس درج کیے۔
ناظرین، آپ کو ہم نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ تمام تر متعلقہ لوگوں کا موقف پہنچا دیا ہے، لیکن سوال تو بنتا ہے کہ متاثرہ بچے کے چچا محمد اقبال کی باتوں میں شدید تضاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جنسی تشدد کی اطلاع اسی وقت لواحقین کو کر دی گئی، لیکن بچے کا چچا کہتا ہے کہ ہمیں دوسرے دن پتہ چلا۔ گفتگو کے آغاز میں اقبال بتا رہا ہے کہ کیس کو میڈیا پر ڈاکٹر کے مشورے سے لایا گیا۔ ناظرین، یہی سے کہانی میں گمنام کردار داخل ہوا جس سے معاملات بگڑنے شروع ہوئے۔ آپ اس کردار کو بقول اہل علاقہ اور بقول مفتی کفایت اللہ NGO بھی کہہ سکتے ہیں۔ اپنی گفتگو میں اقبال نے جو بچے کا بیان بتایا، اس کے مطابق تشدد کا اقرار تو ہے لیکن جنسی زیادتی کا الزام نہیں۔ ایک طرف اقبال کہہ رہا ہے کہ بچہ بالکل مرنے والا تھا، لیکن اس نے ان کو اتنا تفصیلی بیان کیسے دے دیا، جبکہ ڈاکٹر کے بقول لواحقین پہلے دن بچے کا چھت سے گرنا بتا رہے تھے۔ بچے کے ساتھ جھگڑنے والا دوسرے طالب علم کی عمر DPO نے 15 اور ایک کی 17 بتائی، لیکن اقبال بتا رہا ہے کہ اس کی عمر 9 سال سے زیادہ نہیں۔ بچے کا بیان جو اس کے چچا نے 2 دفعہ زوم میڈیا کو ریکارڈ کروایا، دونوں میں واضح فرق ہے۔ جو بھی ہو، زوم میڈیا متاثرہ بچے کو حقیقی انصاف دلانے کا پرزور مطالبہ کرتا ہے۔ مجرم کوئی بھی ہو، زوم میڈیا اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ ناظرین، متاثرہ بچہ یعوز تو مظلوم ہے ہی، لیکن بغیر تحقیق کے ایک شہری جو کہ مجرم ثابت نہیں ہوا، اس کا میڈیا ٹرائل بھی ظلم ہے۔ بے لگام میڈیا کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ شرفاء کی پگڑیاں اچھالے اور خود سے عدالت بن جائے اور مذہب اور اہل مذہب کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے، یا جانبدار ہو کر دائیں بائیں بازو کے افکار کی بھونڈی ترویج میں جت جائے۔ میڈیا ٹرائل سے آپ متاثر مظلوم کی مدد تو نہیں کرتے، بلکہ دیگر عام شہریوں کو جو مجرم نہیں ہوتے آپ مظلوم بنا دیتے ہیں۔ اپنے میزبان مجیب الرحمان کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئے سوچ، فکر اور زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔